उधर साहब किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए। इधर साढ़े स्टेजों का भी बड़ा कसूर है। अब इन लोगों को स्टेज से इल्ला माशाल्लाह कुछ मिलता है। हाँ जी, अब इन स्टेजों से इल्ला माशाल्लाह लोगों को कुछ मिलता है। भाई वो पढ़ रहे थे, भाई नाथ खान जी आपने मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, मेरा दिल मदीने जा रहा है। भाई मदीने जाता है, मस्जिद क्यों जाना है इस दिल ने? मेरे स्टेजों से लोगों को जो मिलना चाहिए था वो दिल मदीने जाता है। चूड़े नू पूछा क्या मस्जिद क्यों नहीं जाता? कुरान में 300 से ज्यादा आयात मौजूद है नमाज पे, और ये दिल मस्जिद क्यों नहीं जाता? और मदीने वाले कह रहे हैं जो दिल मस्जिद में नहीं जाता हमारे पास होना है। ऐसा गल गलत नहीं की थी। और भाई सिहाबी पक्का मकान बनाए, हुजूर मुंह फेर लें, तू नमाज पढ़े बगैर मदीने जाए? हमारी स्टेजों से लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। मदीने जा रहा है, मस्जिद में ये नहीं जाता। अल्लाह नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं तहकीक मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र जैसा काम किया। मेरे स्टेजों पे नमाज का तस्करा ही कोई नहीं है। मेरी स्टेजों पे स्टेजों से स्टेज अपना हक अदा कर रहे नहीं, इसलिए हजरत खा वो नात खाएं, हाँ वो खत्म। अपने हर जुमले को चेक करो कि मेरा ये जुमला सामने बैठों पे क्या असर छोड़ेगा। हजरत जी मिसाल के तौर पे अल्लाह हजरत ये बड़ी खतरनाक तकरीर है। अगर कोई दरम्यान में से इनको काट दे तो मैनू इत्थे वाजिबुल कत्ल होने का फतवा दे दिता जाए मेरा, लेकिन क्या करूं, मर तुंज भी जाना है। चुप करके तमाशे का हिस्सा बन जाइए। अब देखिए ना हजरत जी, मैं पीछे भी कह के मुहर्रम शरीफ गुजर गए। मुहर्रम शरीफ, मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं। इस मुहर्रम में आपने करबला से, जिक्र अहले बैत से, सबील और लंगर के अलावा तीसरी क्या चीज ली है? दसो कुछ ले आ जाते। हालात जी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, होना ये चाहिए था पहले जिक्र अहले बैत अतार, उनकी शुजाअत का तस्करा, उनकी इस्तकामत का तस्करा, उनकी जवां मर्दी का तस्करा, उनके राजी बारज़ा रहने का तस्करा होता। फिर बाद में पता क्या होता, सारे फिर इस बात पे बैठ के बहस करते, क्या खोया, क्यों खोया, क्या पाया, क्या नहीं पाया। जो खोया उसके खो जाने में किस किस का कितना कसूर है। 75 साल बाद पाकिस्तान इधर खड़ा है, किस किस का कितना कसूर है। कुछ इस तरह का नहीं हुआ। और हज़रत शाह साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। पुत्र याद रखियो, मरे यजीद को लान तान करके चले जाना, ये हुसैनियत। मरे यजीद को लान, यही कर रहे हैं ना, मरे यजीद को लान तान करके चले जाना हुसैनियत, बल्कि हुसैनियत है जिंदा यजीद को ललकारना। और अदर साहब मैंने कहा जो मर्जी मेरे बाद में कहना, मरे भी लान तान तान के है नहीं, ये होंदा तो तुहानू पता फिर, क्योंकि अगर हम जिंदा यजीद के सामने खड़े होने वाले होते तो आज मेरा पाकिस्तान इस जगह खड़ा ना होता कभी। असी मोए नू जिंदा नू, लेकिन हुसैनियत जिंदा यजीद के सामने खड़े होने का नाम है। और मैंने क्या कहना, भी इकबाल कब का कह के चला गया, वो कहता है आज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं है, सारे हजरत जी लंगरिए थे सबीलिए। सीधी बात है जी। शाह साहब बैठे हुए हैं, गल गलत हो, मैं जुर्मदार हूं। अगर हजरत जी हकीकत में देखा जाए तो इमाम साहब ने तो हजरत पानी पिया ही कोई नहीं मैदान करबला में। 7 को पानी बंद हो गया था, 7 प्यास, 8 प्यास, 9 प्यास, 10 प्यास। अगर देखा जाए तो इमाम पाक ने तो मैदान करबला में खाए कुछ नहीं, हजरत भूख थी उधर, उन्होंने खाना बंद कर दिया था।
اگر میں لنگر اور سبیل کی بات کرتا ہوں تو امام صاحب نے نہ کھایا نہ، یہ تو حضرت ہمیں بزرگوں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کھایا پیا لیکن ہم نے ان کی یاد میں کھلانا بھی ہے پلانا بھی ہے، لیکن انہوں نے کھایا پیا اگر دیکھا جائے تو پھر ان کی یاد میں نہ ہم کھائیں نہ ہم، لیکن بزرگوں نے کہا نہیں انہوں نے نہیں کھایا تم نے کھلانا ہے تم نے پلانا ہے، لیکن انہوں نے تو نہ کھایا نہ پیا، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر ان کا ارادہ پینے کا ہوتا تو وہ پی نہیں سکتے تھے۔ میں کہتا ہوں حضرت تم چار چوڑوں کی کیا اوقات تھی کہ نواسہ رسول پہ پانی بند کر دیتے تھے؟ میں کہتا ہوں چلو جی انہوں نے بند کر دیا، وہی ہے نا جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے، میں کہتا ہوں نیچے سے تو بند ہو گیا تو کیا اس دن جنت میں بھی پانی ختم ہو گیا؟ جو جبرائیل امین پانی جوڑا لے کے آ سکتے تھے تو کیا پانی نہیں لے کے آ سکتے تھے؟ کون تھا جو آل رسول پہ پانی بند کرے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے خود ہی پانی کو چھوڑ دیا۔ باقی حضرت ان کی مرضی ہوتی پانی بھی نہیں کہ کون ہے ان پہ پانی روکنے والا؟ جو چار چوڑے حضرت ابن زیاد شمر انہیں جو گئے ہو گئے کہ آل رسول پہ پانی روک دیں وہ، ان کی اتنی اوقات کہ وہ پانی روکیں؟ بلکہ حضرت جی میں کہتا ہوں میں آپ کو وہ کربلا سناؤں گا جو ہمارے بڑوں نے سنائی ہے، اور الحمدللہ ہم کربلا سنانے والے ہیں، بیچنے والے نہیں ہیں کوئی بھی ہم۔ اور پھر میاں صاحب نے صحیح دت چڑھے، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں پانی بند نہیں ہویا، اصل یہ ہویا طاقت ہندیاں زور نہ لایا، تو کون پانی بند کرے؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائی۔ میں حضرت اکثر کہتا ہوں حضرت جی رمضان میں سب سے اوکھا وضو عصر کا وضو ہے، جنہوں میں کہوں گا صحیح امتحان والا وضو ہے، جو ہم نے وہ مئی جون کا جو رمضان گزارا ہے حضرت جی، اوکھا ترین وضو، ٹھیک ہے جی 3:30 بجے 3:15 بجے روزہ بند ہوا اور جناب 5:30 بجے سردی جان ہوں گے، 13 گھنٹے گزر چکے ہیں پیاسے، گلا خشک ہے، لیکن کیا یہ تیرا میرا حال ہے؟ کیا کرتے ہیں منہ میں پانی رکھ کے نیچے جانے؟ بھائی شاہ صاحب اس طرف تشریف فرمائیں، علامہ صاحب اس طرف تشریف فرمائیں، تینوں ہی ہم وضو کر رہے ہیں، بھائی سلیمان لے جا پانی اندر، شاہ صاحب تو نہیں علم ہوگا کہ میں نیچے لے گیا ہوں، شاہ صاحب کو اتنا پتا میں نے کلی کے لیے ڈالا، علامہ صاحب کو تو اتنا پتا میں نے کلی کے لیے ڈالا، لیکن اس کے باوجود میں نیچے لے کے جاتا کیوں بلا؟ کیا جو دی مرضی؟ میں کہتا ہوں 2023 والے اتنا کمزور ایمان ہونے کے باوجود اور تو منہ میں پانی رکھ کے آگے نہ جانے دے کہ آج اللہ کی مرضی نہیں تو پھر قربان جاؤ میرے حسین کا کیا عالم ہوگا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی، پانی باج پیاس ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں۔ لیکن ہم نے کربلا سے کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا۔ کچھ میں نے کہا نا کہ کچھ سٹیج کا بھی قصور ہے کہ سٹیج نے بھی بھوک اور پیاس سے آگے آپ کو جانے دیا نہیں جانے دیا۔ ہم مثال کے طور پہ حضرت محرم شریف گزر گئے اور سب نے یہی کہتے گزارا، میں تو پنجتن کا غلام۔ ہم نے پڑھا نا پورا ماہ 10۔ اب حضرت جی سٹیج والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے پڑھا ہے نا تو اور اس نے پڑھا ہے تو پھر ساتھ تھوڑی سی تربیت بھی کر دے پائی۔ تسی اور میں سارے نے رل کے آکھیا کہ اسی 5 تندے غلام تے پھر یاد رکھیو پتر 5 تندے غلام نماز نہیں چھڑ دے۔ دعویٰ ہم محفل میں کر دیتے ہیں کہ ہم 5 تن کے، لیکن 5 تندے غلام صاحب کدی فجر جدے سے ہی نہیں ہے، کدی ظہر وچ لبا ہی نہیں ہے، کدی اثر جنہوں کسی نے مسجد وچ۔ میں آپ سے سوال پوچھنا، کوئی 5 تندہ غلام نماز چھڑ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ہو نہیں سکتا۔ بلکہ شاہ صاحب تشریف فرمائے 5 تن کا غلام نہیں، اسی نسل پاک میں سے خوشبو دینے والا سونا پھول حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں، محدث علی پوری رحمت اللہ۔ بندہ آپ کے روزے پہ جائے نا تو وہ مزار شریف لکھا ہوا ہے،
کیا پیغام پنجتن، انداز پنجتن، فکر پنجتن، کیا جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے. پنجتن پاک والے نا مسلک ہے، جان جاتی ہے تو کہ نماز جان سے بھی ضروری ہے، نماز جان سے بھی زیادہ اہم ہے، لیکن ہم نے پڑھ پڑھ کے گزار دیا. لیکن پنجے نمازاں چسی غیر لیکن تربیت ڈلیور نہیں ہو رہا کچھ بھی ہے، بلکہ الٹے ایسے ایسے کلام ہیں، چلو چھڈو یار کیڑے پاسے جانا ہے، انہوں نے حال تے چڑھ دے، اللہ نے ہدایت دے دے. بڑے حضرت خطرناک باز ہیں. میں کل بھی پروگرام پہ تھا، وہ میں گھر ہی بیٹھا تھا، تو شاید وہ مجھے چڑھانے کے لیے پڑھ رہا تھا، تو میں دل جب آگا پڑھ اپنی قبر دی آگے کٹھی کرن دے یار، مجھے تو انہیں کیا چڑھانا ہے. وہ بیچارے سادے لوگ اٹھ اٹھ کے پرچیاں دے رہے، جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، مروا جانا جو تنوں میرا نے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جنہیں نماز نہ پڑھی سایہ نہیں پورے کا پورا جہنم میں جائے گا. اسی لیے تو در صاحب ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن نہیں ہے، ہمارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے، قرآن شریف نہیں. کیونکہ قرآن شریف میں اس طرح کی باتیں ملنی کوئی کہ جی میں نہیں تیرا سایہ بھی نہیں، بلکہ قرآن تو جب قرآن آئے گا اسٹیجوں پہ تو پھر ادھر تو یہ پڑھنا پڑے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اسٹیج ہے ہی نہیں آج، ہمارے اسٹیج حضرت قرآن سے محروم ہے. میں حضرت یہ نہ نکالتے بات سے کریے، پہلے ذرا اپنے ٹیڑھ تو کپڑا چوک لئیے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سنی، ہم نے نکال دیا اپنی اسٹیج سے قرآن. حمد گئی، قرآن پاک گیا. دیکھیں نا جی، محفل کی ابتدا میں بس ایک تلاوت ہوتی ہے، بعد میں کبھی نظر آیا کہیں قرآن پاک کا؟ میں کو نعت خانی کے خلاف نہیں، اللہ معاف کرے، ہم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي والے ہیں. میں درد رونے لگا، ایک ہی ہویا حضرت قرآن صرف ایک باری، رب دا کلام صرف ایک باری، اور بندیاں دا کلام. حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن غالب کیا ہونا ہے؟ ہماری محفلوں میں قرآن اس طرح ہے جیسے آٹے میں نمک. وہ کہہ رہے ہیں غالب ہو، لیکن کیا ہے بھائی؟ جب ہم نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا تو پھر ان بچوں کی زندگیوں میں قرآن کیسے آنا تھا؟ میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو بتانا تھا پتر یہ رب کا کلام ہے، یہ وہی ہے جو جبرائیل امین لے کے آئے، جو تیرے اور میرے محبوب کے قلب مبارک پہ اترا تھا. میں نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا، انہوں نے پھر کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ ہونا یہ چاہیے کم از کم حضرت ایک تلاوت پھر ایک تلاوت پھر ایک. اللہ کی قسم ہے جن جن بزرگوں کا ہم نام لے کے اپنے اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں سارے قرآن پڑھنے والے سن. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور ابتدا کیا تھی آپ کے مجاہدوں کی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال نہیں مرزا مانتا نہ مانے، ہمیں اس کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مانتے ہیں. مرزا کا ماننا یا نہ ماننا ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے حضرت، ہم مانتے ہیں جب اللہ بندے کو توفیق دے تو بندہ کر سکتا ہے. تو اور میں 100 سال سو سکتے نہیں، لیکن جب اللہ چاہے وہ حضرت عزیر کو سلا بھی سکتا ہے، جگا بھی سکتا ہے. خود نہیں کو 100 سال سو سکتا حضرت، لیکن میرا اللہ چاہے سلا سکتا ہے. خود حضرت کوئی کسی کوڑے کو ٹھیک نہیں کر سکتا، خود کوئی کسی اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتا، خود کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ چاہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. مرزا مانے نہ مانے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
ہم بھی اس بات کے قائل ہیں. آپے جے کو کہے کہ میں کراچ قرآن پڑھنا ہے بندہ پڑھ سکتا نہیں, لیکن جب میرا اللہ توفیق دے تو پھر پڑھ سکتا. میں اس بات کا قائل نہیں کہ غوث اعظم نے اپنی طاقت سے پڑھ لیا. میرا عقیدہ یہ ہے میرے اللہ نے توفیق دی تو غوث اعظم نے پڑھ لیا. میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت سے پڑھا, نہیں, میرا عقیدہ میرے اللہ نے توفیق دی. اللہ توفیق دے تو بندہ کر سکتا. ہمیں سے کوئی غرض نہیں پڑتی وہ کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیا ہے, لیکن یہ باتیں صرف سننے اور سنانے کے لیے رہ گئی. ساڑھے غوث پاک ہر رات ایک قرآن تلاوت کر دے اسی سارے غوث پاک دے مننا لے ہی کہ نہ کرنے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری الہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے آپ ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے. لکھا جب من الجنتی والناس میں پہنچتے صدق اللہ العظیم کہتے تو پھر غیر سے آواز سنائی دیتی معین الدین تیرا پڑھا ہمیں قبول ہے. میں دکھ سے کہنے لگا ہوں جو فتویٰ دینا دے لینا مجھ پہ. آج امت کو معین الدین چشتی اجمیری کی قوالی تو یاد رہ گئی, روز قرآن پڑھنا یاد نہیں رہا. وہ کہ قوالی ہے لیکن معین الدین کا قرآن قوالی ہے, لیکن معین الدین کا قرآن 11ویں ہے, لیکن 11ویں والے کا قرآن. اور یاد رکھو پتر جس دلدل میں تو اور میں پھنس چکے ہیں اسی قرآن پاک تو بغیر دے نکل سکتے نہیں جے.